अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। वैसे आज मेरा इरादा तो था कि मैं 2 एपिसोड दूंगी, लेकिन आप लोगों ने इतना बुरा रिस्पांस दिया है माशाल्लाह से कि मेरा एक भी लिखने का दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा चलो मैंने नावल तो ख़त्म करना ही है ना ये वाला, और ख़त्म भी मैंने 6-7 दिनों में करना है, तो कोई ना इस नावल के लिए मैं आप लोगों को माफ़ कर देती हूँ। तो अगले नावल में हम अपनी मर्ज़ी कर लेंगे, क्योंकि इस नावल को ऑलरेडी बहुत लटका चुकी हूँ मैं, और मुझे एहसास है कि मैंने इस नावल को बहुत लटकाया है। तो हम पहले इस नावल को ख़त्म कर लेते, तो आप लोग हक़ पे हो। आप लोग इस पर अच्छा रिस्पॉन्स ना भी दो तो भी आप लोग हक़ पे हो। बाकी ना ये तो अरीज सलीम मेरी बेस्ट फ्रेंड की मेहरबानी है जो मैं ये नावल ख़त्म कर रही हूँ, वरना कसम से जब 2 दफ़ा ये मेरा नावल डिलीट हुआ है ना, मेरा इतना इस पर दिल मरा पड़ा है कि मेरा दिल ही नहीं करता इस नावल को। मैं मतलब पढ़ने का दिल नहीं करता, लिखने का दिल नहीं करता। इस नावल को मैं चाहती हूँ मैं मरोड़ मरार कर ना कहीं फेंक दूँ, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इस नावल की काफ़ी सारी एपिसोड पढ़ चुके थे। तो फिर हम वही होना था। और कुछ लोग पूछे जुनूनियत का सेकंड पार्ट, भाई कौन सा जुनूनियत, जुनूनियत का एक ही पार्ट है और कोई सेकंड पार्ट नहीं है, और ना ही कभी आएगा। और दस्ते दारम का भी कोई सेकंड पार्ट नहीं है, और जानिशकम का भी नहीं है, और जो अभी रिसेंट नावल ख़त्म हुआ है इसका भी कोई सेकंड पार्ट नहीं आएगा। एक एक पार्ट है। सीज़न 1 पे स्टोरी ख़त्म हो चुकी है तो उसको कबूल कर लो। सीज़न 2 पे मत जाओ यार, मैंने फिर से लटका देना है नावल को फिर से आपके फेवरेट हीरो मर जाएंगे, फिर आप लोग नाराज़ हो जाओगे मुझ पर। तो हम लोग नहीं मारते किसी को। तो हम अब आज के एपिसोड की तरफ आते हैं। आज मेरी फिर से बोलती स्टार्ट हो गई, और मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं अपने घर पे भी नहीं हूँ, मामू के घर पे बैठी हुई हूँ, और मैं ऐसे दरवाज़ा बंद करके ऐसे पड़ी हुई हूँ जैसे मेरा अपना घर हो। है, मामू का घर भी अपना ही होता है। खैर स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड, जिसको लिखने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने फिर भी लिखा आप लोगों के लिए, और आप लोगों ने फिर भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, चलें। मैं तो मेरे दिल पर जाने किस नंबर 16 तहरीर अरीशा। देखो कयान, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारे सारे मसले समझता हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही इन सब चीज़ों में पढ़ने से मना किया था, लेकिन इस वक्त तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम पर तो जुनून सवार था, और अब भी तुम्हारा हिसाब वही है। देखो मैं समझ सकता हूँ ये सब तुम्हारे लिए ज़रूरी है, लेकिन इन सब में तुम उसको क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो। वो तुम्हारी वजह से इस घर में है, बल्कि तुम्हारे लिए इस घर में है। कितनी बुझी बुझी रहती है वो, सारा दिन उदासी से इधर उधर घूमती रहती है। कौन सी लड़की की शादी के अवलीन दिन इस तरह से गुजरते हैं। तुम्हारा काम तुम्हारा जुनून है, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस मासूम का क्या कसूर है। वो इसे समझाने वाले अंदाज में बोल रहे थे, जबकि वो सर झुकाए खामोशी से इन्हें सुन रहा था। इनके किसी सवाल का जवाब इसके पास नहीं था। बाबा मैंने इसीलिए कहा था कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, लेकिन इस वक्त आपने शादी की जल्दी मचा दी, और फिर आपने मेरी मर्ज़ी पूछी तो मैं तो जिसे पसंद करता हूँ मैंने इसी का नाम लेना था, लेकिन आप तो हथेली पर सरसों जमाए बैठे थे, इसी वक्त शादी के चक्रों में पड़ गए। मैं अभी इस शादी के लिए तैयार ही नहीं था। मुझे लगा था आप निकाह पर ही बात ख़त्म कर देंगे, लेकिन आप तो इसे रुखसत करके घर में ले आए। मैं जितना हो सके इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप ये भी जानते हैं, और मैं भी, फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है। आपको लग रहा है मैं इससे नज़रअंदाज कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी इंसान अपनी मोहब्बत को इग्नोर नहीं कर सकता। वो लड़की मेरा सुकून है, इसको देखे बिना मुझे एक लम्हे को सुकून नहीं आता। लेकिन मेरी मजबूरी भी तो देखें, इस वक्त मैं बहुत बड़े मसाइल का शिकार हूँ, और अपना फ़र्ज़ छोड़कर मैं अपनी बीवी के घुटनों से लग कर तो बैठ नहीं सकता ना। मैं कह तो रहा हूँ कि बस एक बार मेरा काम ख़त्म हो जाने दीजिए, इसके बाद आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। वो इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर ऐसी बात है तो तुम वलैल को सब कुछ सच बता दो, फिर तो वो तुम्हारे लिए तुम्हारे मसाइल को समझ जाएगी, और फिर तुम्हारे किसी भी सलूक से इसे बुरा नहीं लगेगा, और ना ही इसके चेहरे पर बेजारी होगी। बाबा जान, आप जानते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है, ये हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ है।
اگر کاغذات پر آپ کے سائن نہ چاہیے ہوتے تو شاید یہ بات میری فیملی میں بھی نہ آتی۔ وہ شرارت سے سر جھکا کر بولا تو بابا نے اسے گھور کر دیکھا، مطلب کہ وہ انہیں بھی اپنے اس راز میں شامل کرنے کا پہلے کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ یہ تو اس کی مجبوری تھی کہ اس کے رجسٹریشن میں اس کے والد کا سائن درکار تھا، ورنہ شاید وہ اپنے بیٹے سے وقت نہ ملنے پر شکوہ کر رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، جو دل میں آئے وہ کرو، لیکن میں اپنی بہو کی آنکھوں میں اب اداسی نہ دیکھوں۔ تم اس کے شوہر ہو، تمہارے نام پر اس کے چہرے پر ہزار طرح کے رنگ آنے چاہیے، نہ کہ تمہاری بے اعتنائی کی داستان۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بول رہے تھے جبکہ وہ تو بس موقع کی تلاش میں تھا کہ کب وہ یہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں جائے۔ ٹھیک ہے بابا، صبح ملاقات ہوگی، گڈ نائٹ، اپنا خیال رکھیے گا، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ بھی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ ان کے اتنی دیر کا سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا اور اب بھی وہ اپنی بات پر ہی قائم تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ نہ صرف چینج کر چکی تھی بلکہ بیڈ پر لیٹی خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ ارے یہ کیا، تم آتے ہی سو گئی؟ اٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کا کندھا ہلا رہا تھا۔ کیان پلیز، مجھے سونا ہے، چادر سر پر تانتے ہوئے وہ بیزاری سے بولی تھی، اور اب تک اس سے خفا تھی، لیکن وہ اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کافی دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ اب بھی یوں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ اسے پتا تھا وہ سو نہیں رہی، صرف سونے کا ڈرامہ کر رہی ہے تاکہ کیان اس سے کوئی بات نہ کر سکے، لیکن اس طرح سے تو زندگی نہیں کٹ سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ اپنے دماغ میں کیا کیا سوچ رہی تھی۔ ایک تو صبح جس حال میں وہ جویلری شاپ میں اس لڑکی کے ساتھ اسے دیکھ چکی تھی، وہی اس کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، اور پھر کیان نے سدان کے کہنے پر جو الٹی سیدھی دلیل اسے دے دی تھی وہ بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھی۔ ایک لڑکی کو دھوکہ دے کر اپنے پیار کے جال میں پھنسانا یقیناً اس کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہی تھا، لیکن یہ تو سدان کا پلان تھا جو وہ ولیل کو پرسکون کرنے کے لیے دے چکا تھا۔ لیکن اسے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ ولیل ان عورتوں میں سے نہیں ہے جو اپنی بہتری کے لیے کسی دوسری عورت کے دل کو برباد کر دے، لیکن اسے کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی تھا۔ اسے اپنے اور اپنی بیوی کا رشتہ بے حد عزیز تھا اور اب اس مسئلے کو زیادہ لٹکا نہیں سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ آ کر لیٹتے ہوئے اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنے قریب کرتا اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا، اس کی گردن میں منہ دیے۔ شاید نہیں، یقیناً وہ سکون کی تلاش میں تھا جو اسے بس یہیں پر ہی میسر تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنی الماری سے ساری جویلری نکال کر بیڈ پر رکھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے ملاحظہ کرنے لگا۔ وہ اپنے ہی کام میں مصروف تھی، اور پھر جب وہ اس کام سے فارغ ہوئی تو سب کچھ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے ڈارلنگ؟ وہ جویلری کے سارے باکس دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ یہ ساری چیزیں اس کے سامنے کیوں رکھ رہی تھی، کیان کو سمجھ نہیں آیا۔ یہ ساری میری جویلری ہے جو آپ کے والدین نے دی، اور جو میرے والدین نے دی وہ بھی۔ جتنا بھی کچھ ہے آپ اپنے بزنس پر لگا دیں، لیکن خدارا کسی لڑکی کے دل کے ساتھ نہ کھیلیں۔ آپ کو نہیں کرنا نا اپنے بابا کے ساتھ کام، مت کریں۔ باقی قرض لے لیں، کسی دوست سے ادھار پکڑ لیں، لیکن کسی لڑکی کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے بارے میں سوچیے گا بھی نہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ کیان اب اچھا خاصا پریشان ہو گیا۔ وہ چند دن کی دلہن اپنا سب کچھ اسے دینے کو تیار تھی، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ وہ کسی معصوم کے دل کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ اس وقت اسے اپنی معصوم سی بیوی پر بہت پیار آیا تھا،
لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ اسے کچھ بھی بتا نہیں سکتا تھا۔ آئی لو یو سو مچ میری جان۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ اسے اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے وہ شدت سے بولا، جبکہ اس کے قریب سے آتے ہوئے وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر اس کے گرد اپنی نازک باہوں کا حصار کھینچ چکی تھی۔ کیان کسی کا دل نہیں توڑیے گا، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک ہے۔ پلیز آپ کسی کے ساتھ ایسا مت کیجیے گا۔ وہ اسے بول رہی تھی، میری جان میں کچھ نہیں کروں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، میں ہر چیز سنبھال لوں گا، میں کچھ بھی ایسا نہیں کروں گا جس سے لے کر تمہیں شرمندگی ہو، بلکہ کل کو میری بیوی کہلاتے ہوئے تمہیں خود پر فخر محسوس ہوگا، اور مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی نہیں چاہیے۔ اگر مجھے اپنے بزنس پر پیسہ لگانا ہوا تو میں اس کا انتظام خود کر لوں گا، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمہارے ماں باپ کا پیار ہے اور میرے ماں باپ کا بھی، اسی لیے دوبارہ ایسا سوچنا بھی مت۔ یہ سارے باکس اٹھاؤ اور اندر الماری میں رکھو۔ کیان بہت پیار سے اسے دیکھ کر بولنے لگا اور وہ اسے منانا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ نہیں مانے گا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب سے سارے باکس اٹھا کر واپس الماری میں بند کر چکی تھی۔ ویسے یہ ساری جیولری میرے کام کی نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے میں زیادہ نہیں پہنتی۔ اس نے ایک اور کوشش کی تھی اسے منانے کی، لیکن اس کے گھورنے پر وہ سارا سامان الماری میں رکھ کر کمرے سے ہی نکل گئی تھی۔ کیان شام کو گھر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا بیگ تھا۔ پتہ نہیں اس میں کیا تھا، اس نے بھی کوئی سوال نہ کیا، جبکہ وہ اپنا بیگ الماری میں رکھتے ہوئے خود اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت وہ بالکل ریلیکس تھا، چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے باہر چلنے کا اشارہ بھی کر چکا تھا، جس پر وہ کندھے اچکا گئی، اور اس طرح اشاروں ہی اشاروں میں ان کی شام کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے اسے تیار ہونے کا آرڈر دے گیا تھا۔ آج وہ اپنے کام کے لیے بھی بہت کم وقت کے لیے گیا تھا۔ ماما یہ سوچ کر خوش ہو گئی تھی کہ وہ اسے وقت دے رہا ہے، جبکہ اس بات کی خوشی تو اسے بھی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ کیوں نہ آج وہ کیان کی پسند کے کپڑے پہنے، کیونکہ ابھی تک وہ وہی کپڑے پہن رہی تھی جو اس کی بڑی میں آئے تھے، اور جو کپڑے سسرال کی طرف سے ملے تھے وہ ابھی تک اس نے الماری میں سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ پہننے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی۔ آج اس نے ان میں سے کوئی سوٹ نکالنے کا فیصلہ کیا تو اسے الماری میں اس کا بیگ بھی نظر آیا۔ یہ وہ کیوں لے کر آیا تھا؟ اس میں کیا ہو سکتا تھا؟ اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ وہ اس بیگ کو چھپا کر یہاں الماری میں رکھ رہا ہے، نہ جانے اس میں کیا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے وہ بیگ اٹھا کر باہر رکھا اور بیڈ پر رکھ کر اسے کھولنے لگی تو اگلے ہی لمحے کھل کر اس کے سامنے آ گیا، لیکن اس میں موجود بے شمار نوٹوں کو دیکھ کر وہ اچھی خاصی بوکھلا گئی۔ اتنے سارے پیسے وہ کہاں سے لے کر آیا تھا؟ دیکھنے میں تو وہ 50 لاکھ سے زیادہ کی رقم لگ رہی تھی۔ 10-20 ہزار روپے کی کتنی گڈیاں اس کے سامنے پڑی تھیں، جبکہ ان کے بیچ موجود سفید رنگ کا کاغذ۔ اس نے پیسوں سے دھیان ہٹاتے ہوئے اس سفید رنگ کے کاغذ کو اٹھا کر کھولا۔ یہ رہی مال کی قیمت، اور مال پہنچ جانا چاہیے۔ یہ قیمت شاید اس کے بزنس میں پروفٹ کی تھی، یا پھر کسی مال کی قیمت تھی، شاید وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کر رہا تھا، لیکن اس طرح کے بزنس میں اسے بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ تو کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا، تو پھر یہ کون سے مال کی قیمت تھی؟
وہ کافی کنفیوز ہو گئی تھی، لیکن فی الحال اس کا تیار ہونا زیادہ ضروری تھا۔ کیان بھی واپس آتا ہوگا سوچ کر اس نے بیگ بند کیا اور واپس اسی جگہ پر رکھ دیا جہاں کیان رکھ کر گیا تھا۔ وہ اپنی تیاری مکمل کرنے لگی۔ جانے من آج تو قیامت لگ رہی ہو، وہ دروازہ کھولتے ہوئے اس کی طرف جھک کر بولا۔ میں پیدا ہی قیامت ہوئی تھی، وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ اس کے بات سن کر تو کیان خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے اس طرح کے جواب کی توقع نہیں تھی۔ اچھا خیر اس وقت میں نے اس نظر سے دیکھا نہیں، تب تم بہت چھوٹی تھی نا؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا اور پھر وہ لیل کے گھورنے پر قہقہ لگا کر ہنسا۔ ویسے سچ میں یار تم پر میری نیت ہمیشہ سے خراب ہے، لیکن تمہاری اداؤں نے بیڑا غرق کر دیا ہے میرا، گزارا نہیں ہے تمہارے بنا۔ اس کے لہجے میں شدتوں کی آنچ تھی۔ وہ نظر جھکا گئی۔ کیان کتنی دیر تک مبہوت ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ ہمیں چلنا ہے یار، یہیں پر ہماری ڈیٹ ہوگی گاڑی میں۔ ہمیں چلنا ہے یا یہیں پر ہماری ڈیٹ ہوگی گاڑی میں؟ گھر کے باہر وہ اپنی پوزیشن کا احساس دلاتے ہوئے بولی تھی۔ ڈارلنگ اس ڈیٹ کو چھوڑو، ہم اس نائٹ کو اسپیشل بناتے ہیں، باہر چلنے کے بجائے بیڈ روم میں چلتے ہیں۔ وہ اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، جی نہیں، میرا آئس کریم کھانے کو دل چاہ رہا ہے، جلدی چلیں، میں اب مزید وقت برباد نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوا چکی تھی۔ یس، انسان کو وقت تو بالکل برباد نہیں کرنا چاہیے، جلدی جائیں گے تبھی تو جلدی آئیں گے نا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے رومانی انداز میں بولا، آپ اتنے بے شرم ہوں گے، مجھے کبھی بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ ایسے ثابت ہوں گے۔ تو بتاؤ تم نے کیا اندازہ لگایا میرے بارے میں کہ میں کیسا ثابت ہوں گا؟ وہ دلچسپی سے اس سے سوال جواب کرنے لگا، جبکہ وہ صرف مسکرا دی تھی۔ وہ اسے کیا بتا سکتی تھی کہ شادی سے پہلے وہ اسے ایک ان رومانٹک اور بہت ہی بورنگ قسم کا انسان سمجھتی تھی۔ یہ کیا سوچ کر خود ہی مزے لیے جا رہی ہو؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ اس کے مسکرانے پر وہ متجسس ہوا اپنے بارے میں اس کی سوچ جاننے کے لیے۔ مجھے آپ کو کچھ بھی نہیں بتانا، جلدی سے گاڑی چلائیں، فضول میں میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا دھیان ڈرائیونگ کی طرف لگاتے ہوئے اپنا چہرہ پھیر چکی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اپنی ڈرائیونگ کی طرف توجہ دینے لگا۔ یہ شام بہت خوبصورت تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایک شاندار ڈنر کرنے کے بعد اب بھی سمندر پر آئے ہوئے تھے۔ سمندر کی ٹھنڈی ٹھنڈی لہروں کو اپنے پیروں تلے محسوس کرتے ہوئے وہ بہت خوش تھی۔ آج وہ آسمانوں میں اڑ رہی تھی، لیکن کیان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا، جبکہ وہ اس کے 2-3 دفعہ واپس چلنے کے کہنے پر بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ بس تھوڑی دیر اور کہہ کر اس کے ساتھ یہ وقت اور یادگار بنا رہی تھی۔ ڈارلنگ میرے خیال میں ہم یہاں وقت برباد کر رہے ہیں، اس سے زیادہ خوبصورت وقت میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ گھر چلو، میں تمہیں باہوں میں بھر کر اس سے بھی زیادہ خوبصورت دنیا میں لے جاؤں گا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلائے اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ نہیں، ابھی مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا، اور ویسے بھی ابھی تو ہم گھر نہیں جا رہے، آپ نے مجھے آئس کریم کھلانے کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے۔ وہ اسے یاد دلاتے ہوئے بولی، تو جان میں کہہ تو رہا ہوں کہ چل کر آئس کریم کھاتے ہیں اور پھر گھر چلتے ہیں، اتنی خوبصورت موسم کو برباد نہیں کرنا چاہیے نا۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے گھما کر اپنے قریب کرتے ہوئے دل فریب انداز میں بولا، جی نہیں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، سب پتہ ہے مجھے، آپ مجھے گھر لے کر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اب بس میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور میں اس موسم کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ جان واپس آ جائیں گے، انجوائے کرنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا، جبکہ وہ لیل جو اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ قدم اٹھانے لگی۔ وہ اپنے وعدے کے عین مطابق اس نے راستے سے آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روک دی تھی اور آئس کریم کھاتے ہوئے اسے گھر چلنے کی بھی جلدی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس حسین شام کو مزید خوبصورت بنانا چاہتا تھا۔ وہ جو
اس سے ان پیسوں کے بارے میں پوچھنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس کی سنگت میں سب کچھ بھلا چکی تھی۔ اس وقت بس یہ پتہ تھا کہ کیان کا یہ وقت صرف اس کے نام ہے۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی جو آج صرف اسی پر دھیان دے رہا تھا۔ اس کی والہانہ نظروں میں اپنے لیے بے تحاشا محبت دیکھ کر وہ خود کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ شادی کے بعد یہ وہ پہلی شام تھی جس میں وہ بہت خوش تھی۔ اسے یہ جان کر سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ وہ کسی لڑکی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کو اپنی محبت کے جال میں نہیں پھنسائے گا۔ اس کے کہنے پر اس نے وعدہ کیا تھا اور اس نے کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔